नाज़रीन कराम, आप में से अक्सर ने इस तरह की कहानियाँ सुनी होंगी या पढ़ी होंगी कि किसी गांव में एक शेर आ गया और उसने वहाँ पर गांव के कुछ लोगों को चीर फाड़ खाया। फिर उस शेर को पकड़ने के लिए शिकारियों की खिदमत हासिल की जाती थी। वो शिकारी क्या करते थे कि वो एक बकरी या कोई गाय का बछड़ा वग़ैरह दरख्त के साथ बांध दिया करते थे और फिर रात के वक्त में वो घात लगाकर बैठ जाते थे कि कब वो शेर आएगा उसको शिकार करने के लिए तो वो उसको अपना निशाना बना सकेंगे। तो वो शेर आता था, उसकी बकरे की या बछड़े की आवाज़ सुनकर वहाँ आता था या उसको शिकार करता था। तो वो शिकारी जो घात लगाकर बैठे होते थे वो उस शेर का शिकार करते थे, उसको उस आदमखोर शेर को मार दिया जाता था। तो नाज़रीन, आपको ये बात का भी बहुत से लोग इस बात को भी जानते होंगे कि जो हमारे वज़ीर आज़म हैं इमरान खान साहब, ये क्रिकेट के साथ साथ शिकार के भी बड़े शौकीन रहे हैं। तो इनको बहुत सी जो शिकार खेलने के जो हरबे होते हैं, जो तरीक़ेकार होते हैं, जो उसकी टेक्निक्स होती हैं, ये उनसे बखूबी वाकिफ़ हैं। तो जब मौलाना ने अपने सो कॉल्ड आज़ादी मार्च या धरने का ऐलान किया तो वज़ीर आज़म ने एक माहिर शिकारी की तरह उस धरने में से अपने अहदाफ को हासिल करने का एक प्लान बनाया। तो मैं आपको बताऊंगा कि वो प्लान क्या था। तो मेरे साथ रहिए। मेरा नाम शकील हैदर सैयद है और आप देख रहे हैं इनर व्यूज़। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। तो नाज़रीन, जैसे मैं आपको बता रहा था कि हमारे वज़ीर आज़म इमरान खान साहब शिकार के भी बड़े शौकीन रहे हैं। तो जो एक शिकारी होता है तो वो अपने शिकार को फंसाने के लिए या उसको शिकार करने के लिए जो तरीक़ेकार जो हरबे इस्तेमाल करता है उससे वो बखूबी वाकिफ़ हैं। तो जिस वक्त मौलाना साहब ने इस अपने सो कॉल्ड आज़ादी मार्च या धरने का ऐलान किया तो उस वक्त इमरान खान साहब ने एक तो तरीक़ा पहले ये हुआ कि उनको मुख्तलिफ़ ज़राए से उनको मौलाना साहब को समझाया गया कि देखें इस वक्त मुल्क के जो हालात हैं वो ऐसे नहीं हैं। हम इंडिया के साथ एक हमारा बहुत ही जो कश्मीर जो हमारा 72 साल से उनके साथ मसला चला आ रहा है उसके ऊपर हम बहुत ही कोशिश कर रहे हैं एग्रेसिव डिप्लोमेसी करने की। सारी दुनिया में हमने इसको कोशिश की है कि मसला कश्मीर को उजागर किया जाए। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं वो हमारे मुल्क के लिए और हमारी जो पॉलिसी है या जो हमारे टारगेट्स हैं उनको अचीव करने में मार्च या धरना करेंगे, उससे वो हम मकासद हासिल नहीं कर पाएंगे। तो आप इससे बाज रहें। लेकिन मौलाना साहब एक ज़िद्दी आदमी हैं और उन्होंने ये काम किया। अब आपको ये भी मालूम होगा कि जब इस तरह की चीज़ें होती हैं तो इसमें जो हमारे दुश्मन लोग होते हैं, जो एजेंसीज़ होती हैं दुश्मन मुल्कों की, वो भी इसमें सरगर्म हो जाती हैं और वो इसमें से अपने अहदाफ को तलाश करती हैं और कोशिश करती हैं कि उनके घिनौने मकासद रहे हैं पाकिस्तान के हालात ख़राब करने में, तो वो उन चीज़ों को अपने मकासद के लिए इस्तेमाल कर सकें। तो वही हुआ कि उस धरने की आड़ में बहुत सारी इंटरनेशनल एजेंसीज़, जिसमें पीछे तो उनके कुछ बड़ी एजेंसीज़ थी, लेकिन जो सामने जो नज़र आ रही थी उसमें आपको मालूम है कि अफ़गानिस्तान की जो एजेंसी है NDS और दूसरी तरफ इंडियन रॉ, तो ये उसमें बहुत ज़्यादा एक्टिव रोल इन्होंने प्ले करना शुरू किया और अपने एजेंट्स जो थे वो उस मार्च में दाखिल किए। अब आपको मालूम है कि हमारी अपनी जो एजेंसी है, हमारी जो ISI है, वो भी इन चीज़ों को बहुत ही जिसको कहते हैं गहराई से इन चीज़ों को बगौर देख रही थी और हुकूमत को लम्हा ब लम्हा हर एक चीज़ की रिपोर्ट भी की जा रही थी। उसकी मैं आपको तफसील बताता हूँ। जैसे मैंने आपको कहा कि जो दूसरी एजेंसीज़ थी, जो हमारे दुश्मन मुल्क की एजेंसीज़ थी, वो इसमें सरगर्म हुई। उन्होंने अपने एजेंट्स इस धरने में और इस मार्च के अंदर दाखिल किए। तो हमारी एजेंसीज़ ने उनके ऊपर मुसलसल नज़र रखी और उनमें से बहुत सारे जो लोग थे और जो इस तरह
دوسرے ملکوں کے لیے کام کر رہے تھے، ان کو اٹھایا بھی گیا، اور اب ماشاءاللہ ان کی صحیح چترول وغیرہ ہو رہی ہے، اور انہوں نے ہماری ایجنسیز نے ان سے جو چیز اگلوانی تھی وہ اگلوا چکے ہیں، اور وہ اب کسی وقت آپ کے سامنے وہ چیزیں بھی انشاءاللہ آئیں گی۔ دوسری طرف آپ کو یاد اگر ہو، ایک دھرنا اسلام آباد میں ہوا تھا پہلے بھی، جس میں مولانا خادم حسین صاحب نے وہ ایک دھرنا کیا تھا، تو اس دھرنے کے دوران مولانا سمیع الحق، جو جمعیت علماء اسلام کا ایک اور گروپ ہے، جو جمعیت علماء اسلام سمیع الحق گروپ کے نام سے تھا، یہ ایک گروپ ہے جمعیت علماء اسلام کا، دوسرا گروپ جو فضل الرحمان صاحب جس کو لیڈ کرتے ہیں، تو اس گروپ کے امیر جو تھے وہ مولانا سمیع الحق صاحب تھے۔ تو اس دھرنے کے دوران دشمن نے یہ سازش کی کہ مولانا سمیع الحق کو بڑی بے دردی سے شہید کر دیا گیا، اور مقصد اس کا یہ تھا کہ جو ہمارے دیوبندی مسلک کے جو مسلمان بھائی ہیں ان کا، اور جو بریلوی مسلک کے جو مسلمان بھائی ہیں ان کے درمیان ان میں کوئی فساد کرایا جا سکے۔ اس وقت یہ سازش پکڑی گئی، اور ہماری ایجنسیز نے دوسری طرف میں خراج تحسین پیش کروں گا جمعیت علماء اسلام سمیع الحق گروپ کے جو لوگ تھے، جو اس وقت انہوں نے بڑی سمجھداری کا ثبوت دیا، اور وہ اس دشمن کی سازش کو انہوں نے سمجھا، اور خدا کا شکر ہے کہ وہ چیز اس طرح نہیں ہو سکی، اور دشمن اپنی اس سازش میں ناکام ہوا۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کو یاد ہو تو ایک 10 محرم کا جو اہل تشیع کا جلوس راولپنڈی سے برآمد ہوتا ہے، اس میں بھی اس طرح کی ایک کوشش کی گئی تھی کہ شیعہ اور سنی جو مسلمان بھائی ہیں ان کو آپس میں لڑوایا جائے، اور اس کے لیے راجہ بازار میں ایک مسجد اور جو مدرسہ تھا، اس میں کچھ لوگوں کو کالے کپڑے پہنا کر ان سے ایک تقریب کاری کروائی گئی، جس کے نتیجے میں غالباً 10-12 ہمارے مسلمان بھائی شہید ہوئے، اور اس کا مقصد یہی تھا کہ وہ اس وقت چونکہ وہاں سے جلوس بھی اہل تشیع کا گزر رہا تھا، تو اس جلوس کے اندر فساد تاکہ کرایا جا سکے۔ کچھ حد تک وہ چیز ہوئی، لیکن ہمارے اداروں نے جو ان چیزوں پر ان کی نظر تھی، انہوں نے اس پہ فوری ایکشن لیا، اور اس چیز کو اس سازش کو بھی بے نقاب کیا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ DGISPR نے ایک پریس کانفرنس کے ذریعے ان لوگوں کو میڈیا کے سامنے پیش بھی کیا تھا، اور ان لوگوں نے اپنا میڈیا کے سامنے تسلیم کیا تھا کہ وہ اس ہی مسلک سے تعلق رکھتے تھے جس مسلک کی وہ مسجد اور مدرسہ تھا، لیکن انہوں نے ایک باقاعدہ ایک پلان کے ذریعے وہ کالے کپڑے پہنے تاکہ یہ باور کرایا جا سکے کہ یہ شیعہ لوگ تھے جنہوں نے مدرسے یا مسجد پر حملہ کیا تھا۔ تو اس طرح کی یہ سازشیں دشمن ملک کی ایجنسیاں ہمارے ملک میں کرنے کی کوشش کر رہی تھیں۔ تو جس طرح میں نے بتایا کہ سمیع الحق صاحب کو شہید کر دیا گیا، اس ہی طرح اگر آپ دیکھیں تو جب یہ مولانا فضل الرحمان کا جو مارچ جب شروع ہوا، تو اس کے ساتھ ساتھ ہمارا ایک اور جو ہمارے دوسرے دیوبندی بھائی ہیں مسلمان بھائی، ان کا ایک رائے ونڈ میں اجتماع ہوتا ہے، تبلیغی اجتماع جس کو کہا جاتا ہے، اور یہ ہر سال ہوتا ہے۔ تو اس اجتماع میں شرکت کے لیے جو لوگ حیدرآباد سے آ رہے تھے پنجاب کی طرف، اس میں آپ کو معلوم ہوگا کہ اس ٹرین میں ایک بلاسٹ ہوا، جس کے نتیجے میں کوئی تقریباً 74 سے زائد لوگ اس کے اندر شہید ہوئے، بیچارے زندہ جل گئے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں تو اسی دوران لاہور میں پھر ان کا اجتماع شروع ہوا خادم حسین رضوی صاحب کا۔ تو اس کے اندر ایک یہ چیز جو دشمن نے پلان کی تھی کہ کسی طرح پھر دوبارہ جو کام مولانا سمیع الحق کو شہید کرنے سے جو اہداف حاصل نہ ہو سکے، وہ اس وقت مولانا فضل الرحمان کے جو دھرنا یا مارچ ہے اس کے ذریعے سے حاصل کی جائیں۔ اور انہوں نے یہ بھی آپ کو میں بتاؤں کہ مولانا فضل الرحمان کو اور دوسری طرف خادم حسین رضوی، ان دونوں میں سے کوشش کی گئی کہ کسی کو بھی اس وقت ان کو مار دیا جائے، اور پھر اس کا الزام وہ دونوں کسی دوسرے مسلک پر لگا کر ان کے درمیان یہ فساد کیا جائے۔ اور اس چیز کو بھی ہماری ایجنسیوں نے
دیکھا اور وہ لوگ ان کو جس طرح میں نے کہا کہ ان لوگوں کو انہوں نے پکڑا اور بہرحال وہ اس وقت ہماری ایجنسیز کی تحویل میں ہیں. تو یہ چیزیں تھیں اس کے ساتھ. لیکن میں آپ کو ایک چیز یہ ضرور یہاں پہ واضح کرتا چلوں کہ اس میں آپ کو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس ساری سازش میں مولانا فضل الرحمان یا خادم حسین رضوی صاحب یا اور کوئی بھی ہمارے جو پاکستانی لوگ ہیں وہ اس سے ملوث تھے. ہاں یہ ضرور ہوتا ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو کئی بار آپ کو جیسے آپ سنتے ہیں کہ فلانا آدمی غدار ہے, فلانا سیاستدان غدار ہے. یہ اصل میں غدار ہم ان کو بس کہتے ہیں, اور جو میرا خیال ہے کہ ہم غلط کرتے ہیں کہ اپنے لوگوں کو, اپنے لیڈرز کو یا سیاستدانوں کو جو ہم ان پہ غداری کا لیبل لگا دیتے ہیں. کئی دفعہ ایسا ضرور ہوتا ہے کہ ایک لا علمی یا نادانستگی میں کچھ اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں جس سے وہ جو دشمن ملک کی ایجنسیز ہوتی ہیں یا جس کو ہم انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں, جو ہمارے ملک کے اگر جو خلاف کام اگر کر رہی ہیں, تو وہ ان چیزوں سے جو ان کا ایجنڈا ہوتا ہے اس کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے ان چیزوں کو ضرور پروموٹ کرتی ہیں. کہ اگر وہ دیکھیں کہ کوئی جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے ہاں یہ لبرلزم اور دوسری بہت ساری چیزیں ہیں, آزاد خیالی, تو وہ اس میں ہمارے جو لوگ ہیں جو ایک سمجھتے ہیں کہ یہ چیز ہونی چاہیے, اس طرح آزادی ہونی چاہیے, ہمارے جو رائٹس ہوتے ہیں جینڈر ایکویلٹی وغیرہ کے کہ جی مرد اور عورت کے جو حقوق ہیں وہ ایسے ہونے چاہیے, بچوں کے رائٹس ہوتے ہیں. تو یہ جو لوگ جو سمجھتے ہیں کہ اس طرح کی چیزیں, وہ ان کا ایک اپنا ایک ان کی تھنکنگ ہوتی ہے. لیکن اس کو پھر جو مخالف جو ایجنسیز ہوتی ہیں کئی دفعہ وہ ان کو یوز کرتی ہیں اور ان لوگوں کو پتہ بھی نہیں چل رہا ہوتا کہ وہ ان کے لیے یوز ہو رہے ہیں. تو اس لیے میں نے آپ سے بتایا کہ میں اس چیز میں بالکل اس امکان کو بالکل رد کرتا ہوں کہ مولانا فضل الرحمان یا ان کے ساتھ جو بھی اس وقت کنٹینر پہ جو دوسرے سیاستدان وغیرہ موجود تھے ہم ان کو غدار کہیں. ہاں یہ ضرور ہے کہ وہ اس وقت ایک جو انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ یا جو ایک ہمارے دشمن ملک کی ایجنسیز کا جو ایجنڈا ہے کہ پاکستان میں حالات خراب کیے جائیں اور پھر ان حالات کو خراب کرنے کے بعد اپنے اہداف حاصل کیے جائیں, تو وہ ضرور ہے کہ وہ اس میں لا علمی میں یا نادانستگی میں جیسے میں نے کہا وہ اس چیز کا حصہ ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی بن جاتے ہیں. دوسری طرف ہماری حکومت نے اس سے بالکل بہت سیاسی فوائد اس کو حکومت کو حاصل ہوئے. آپ نے دیکھا کہ علامہ صاحب جو ایک قدامت پسند سیاستدان کے طور پر پہچانے جاتے ہیں, ان کا جو اثر رسوخ ہے وہ بھی آپ کو معلوم ہے کہ کچھ مخصوص ایک طبقہ فکر ہے جو ان کے اس منشور کو مانتا ہے. دوسری طرف جو ہمارے دوسرے جو سو کالڈ لبرل سیاستدان ہیں یا جو جن کو ہم لیفٹ ونگ کے پولیٹیشینز کہتے ہیں یا وہ جو جماعتیں ہیں جس میں آپ کو معلوم ہوگا کہ ANP سر فہرست ہے, پیپلز پارٹی ہے, نون لیگ تھوڑا سا آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس میں دونوں طرف کے لوگ ہیں, رائٹ اور لیفٹ کے. تو اس طرح جو باقی جو دوسری جو جماعتیں ہیں ان کا کردار بھی آپ نے دیکھا کہ وہ بھی اس دھرنے کی صورت میں سامنے آ گیا. آپ نے اس میں اس کے ساتھ ساتھ آپ کو میں بتاؤں کہ خود جو حکومت میں بیٹھے وزراء ہیں ان کا بھی جو مختلف میٹنگز وغیرہ ہوئیں, جو جس طرح انہوں نے کچھ چیزوں کو ہائی لائٹ کیا وزیر اعظم صاحب کے سامنے, تو اس سے ان لوگوں کا کردار بھی بہت اچھی طرح سامنے آ چکا ہے. اسی طرح آپ نے دیکھا کہ کاف لیگ کے چودھری شجاعت اور چودھری پرویز الہی صاحب یہ بھی انہوں نے بھی اپنا کوشش کی کہ ہم بھی مطلب اس موقع سے فائدہ اٹھا کے کچھ اپنے جو بھی ان کے سیاسی یا ذاتی جو مقاصد ہوتے ہیں ان کو اچیو کر سکیں. تو انہوں نے بھی اس میں اپنا حصہ ڈالنے کی کوشش کی. وہ ٹھیک ہے کہ بعد میں جب ان کو اندازہ ہو گیا کہ یہ تو اب یہاں پہ اس طرح دال نہیں گل رہی, تو انہوں نے واپس وہ کل اپنے دوبارہ سے کہا کہ کوئی ہمارا حکومت کے ساتھ کوئی اختلاف نہیں ہے, ہم اس کے اتحادی تھے اور ہم اس کے اتحادی رہیں گے. تو انہوں نے تو فوراً جس طرح
بڑے چوہے صاحب کا وہ ایک ہے کہ مٹی پاؤ، تو انہوں نے جلدی جلدی مٹی پا کے اس کے اوپر فوراً واپس دوبارہ سے انہوں نے حکومت کو اپنی وفاداری اور اپنی جو اتحاد ہے وہ اس کا یقین دہانی کرا دی۔ بہرحال لیکن یہ ساری چیزیں عوام بھی دیکھ رہی ہے، حکومت نے بھی دیکھی، اور جو باقی جو جن اداروں نے جو دیکھنا تھا انہوں نے بھی ان چیزوں کو بڑی اچھی طرح دیکھا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ مولانا صاحب کا بھی کردار ہے وہ سب ساری دنیا کے سامنے آ گیا۔ اس کے ساتھ آپ نے دیکھا کہ نون لیگ والوں کا جو کردار رہا، پیپلز پارٹی کا جو کردار رہا، وہ اب یہ چیزیں ساری عوام کے سامنے ہیں۔ وہ الگ بات ہے کہ اگر عوام نہ سمجھیں تو وہ تو پھر اس کا کوئی کسی کے پاس کوئی حل نہیں ہے، کیونکہ خدا بھی ان قوموں کی حالت نہیں بدلتا جن کو خود اپنی حالت بدلنے کا خیال نہ ہو۔ تو اگر اس طرح کے جو لوگ ہیں جن کے ذہنوں پر قفل پڑ گئے ہیں، تالے لگے ہوئے ہیں، تو ان کو تو میں سچی بات ہے کہ یہ میری باتیں ویسے ہی نہیں سمجھ آئیں گی۔ تو میرا جو صرف اس وقت اس ویڈیو کو جو اپلوڈ کرنے کا جو مقصد ہے، اور آپ کو جو میں نے جو چیزیں بتائیں، اس کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ اپنی حکومت پہ، اپنے اداروں پر آپ اعتماد رکھیں۔ انشاءاللہ یہ میں بالکل نہیں کہہ رہا کہ حکومت میں یا ہماری اسٹیبلشمنٹ جو جس کو ہم کہتے ہیں یا عدالتیں جو ہیں ان میں کالی بھیڑیں نہیں ہیں، ان میں ضرور برے لوگ بھی ہیں، لیکن وہ ایک آپ کو معلوم ہے کہ اب وہ برائی ہمارا ایک ہمارے اندر رچ بس سی گئی ہوئی ہے کہ کچھ چیزیں ہماری فطرت میں شامل ہو چکی ہیں، تو وہ ان چیزوں کو تو ابھی کافی وقت لگے گا ان چیزوں سے باہر نکلنے کے لیے۔ لیکن ایز اے ہول اگر آپ دیکھیں تو اب یہ چیزیں ہمارے تمام جو بھی مقتدر حلقے ہیں، جو ہماری حکومت ہے، اس کو یہ چیزیں سمجھ آ گئی ہیں، اور اب انشاءاللہ آپ دیکھیے گا کہ ہم آہستہ آہستہ ان غلامی کے پھندوں سے انشاءاللہ نکلیں گے۔ بہت جلد آپ دیکھیے گا کہ ملک میں بہت ہی ایک جس کو کہتے ہیں کہ اس طرح کی اصلاحات سامنے آئیں گی جس میں انشاءاللہ آپ دیکھیں گے تعلیم کا نظام بہتر ہوگا، اس میں آپ دیکھیے گا میرٹ ہوگا، جو کہتے ہیں کہ رائٹ پرسن فار دی رائٹ جاب، وہ چیزیں وہ پالیسی اپنائی جائے گی، قانون سب کے لیے ایک ہوگا انشاءاللہ۔ تو آپ کو بالکل مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو میں نے جیسے کہا کہ اپنے دشمن کی سازشوں کو سمجھیں، اپنے اداروں پر، اپنی حکومت پر بھروسہ رکھیں، اس پر اعتماد کریں، اس کے پیچھے سیسا پھیلائی ہوئی دیوار بن کے کھڑے ہو جائیں۔ آپ یقین کریں کہ اس وقت پوری جو ہمارے جو دشمن ہے اس نے ہمیں چاروں طرف سے گھیرا ہوا ہے، تو اس لیے میں بار بار یہ آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ اپنی حکومت کے پیچھے کھڑے رہیں، اپنی حکومت کے اوپر اعتماد کریں، اپنے اداروں پر اعتماد کریں، اپنی عدالتوں پر بھی اعتماد کریں۔ میں آپ کو بالکل وثوق سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ انشاءاللہ ہماری عدالتوں میں بھی آپ دیکھیے گا کہ بہت جلد بہتری آپ کو نظر آنی شروع ہو جائے گی، بہت جلد سب کو انشاءاللہ انصاف ملنا شروع ہو جائے گا، کیونکہ خود ہمارے جو وزیر اعظم ہیں اور ان کی جو پارٹی کا جو منشور ہے وہ اس چیز پر اس کی بنیاد رکھی گئی ہے جو حضرت علی کا ایک قول ہے کہ کفر سے نظام چلایا جا سکتا ہے لیکن ناانصافی سے نہیں۔ تو یہی ہمارے جو وزیر اعظم ہیں ان کا شروع سے پہلے دن سے یہ ایک موٹو رہا ہے ان کی، ہمیشہ سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ عوام کے سامنے جب بھی آتے ہیں وہ اس حضرت علی کے اس قول کو ضرور کوٹ کرتے ہیں کہ کفر سے کا نظام چل سکتا ہے لیکن ناانصافی کا نظام نہیں چل سکتا۔ آج بھی انہوں نے جو موٹر وے کا افتتاح کرتے ہوئے جو اسپیچ کی وہ ان کے اعتماد کا بھرپور مظاہرہ تھا، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس چیز کو دیکھتے ہوئے تمام جو بھی افواہیں ہیں، جو کانسپیریسی تھیوریز جو اس وقت مارکیٹ میں چل رہی ہیں، ان سب کو آپ بالکل خاطر میں نہ لائیں، اپنے اداروں پر بھروسہ کریں، اور انشاءاللہ دیکھیے گا کہ پاکستان بہت جلد ترقی کی نئی منزلوں کی طرف گامزن ہوگا۔ خدا ہمارا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔